जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़वाइद और नुकसानात। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। वाहिद मिल्कियती कारोबार के बारे में पिछले लेक्चर के अंदर आप उसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें और उसकी खसूसियात पढ़ चुके हैं। सादा अल्फाज में वाहिद मिल्कियती कारोबार से मुराद एक ऐसा कारोबार है जिसका मालिक, निगरान, ज़िम्मेदार फ़र्द वाहिद होता है। अब ये कारोबारी तंजीम जो है ये सबसे कदीम है और कारोबार करने के हवाले से जो आसान तरीन कारोबार है वो आपका वाहिद मिल्कियती कारोबार है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाहिद मिल्कियती कारोबार के फ़वाइद में जो पहला फ़ायदा है वो है इसकी तश्कील में आसानी। वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है इसके आगाज़ और इसके शुरू करने के हवाले से कोई ख़ास कानून जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं बनाया गया और ना ही अमूमन इसमें कोई कानूनी पाबंदी जो है वो आयद है। इसलिए आप बग़ैर किसी रुकावट और मुश्किल के इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। चंद एक कारोबार हैं जिसमें मेडिकल स्टोर है, इसके लिए आपको हुकूमत से पहले इजाज़त लेना दरकार होती है। दूसरे नंबर पर है ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी। वाहिद मिल्कियती कारोबार में क्योंकि फ़र्द वाहिद जो है उसकी मलकियत है और फ़र्द वाहिद इस कारोबार का ज़िम्मेदार होता है, इसलिए कारोबार की तरक्की और नुकसान से बचने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ वो अपने कारोबारी मामलात को सरअंजाम देता है। तीसरा है बिला ताख़ीर फ़ैसले। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में कारोबार की बेहतरी के लिए जो बिला ताख़ीर फ़ैसले किए जाते हैं उससे जो है वो कारोबार को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फ़र्द वाहिद जो है वो किसी शख्स या किसी इदारे से मशवरा लेने का पाबंद नहीं होता। पॉइंट नंबर 4 है कारोबारी आज़ादी। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है वो फ़र्द वाहिद को, जो इसका मालिक है, उसको मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो देता है, क्योंकि वो किसी दूसरे का पाबंद नहीं और किसी की दखल अंदाजी के बगैर वो अपने कारोबारी मामलात जो है अपनी मर्ज़ी से सरअंजाम दे सकता है। 5वां पॉइंट है राजदारी। तो राजदारी से मुराद ये है कि कारोबार की जो अहम मालूमात हैं और कारोबार की जो खुफिया मालूमात हैं वो सिर्फ फ़र्द वाहिद तक जो है महदूद रहती हैं, क्योंकि इस कारोबार के अंदर अपने खाता जात जो है उनका ऑडिट और उनकी तशहीर जो है वो ज़रूरी नहीं होती। पॉइंट नंबर 6 है सार्फिन से रब्ता। तो वाहिद आजर जो वाहिद मालिक होता है, क्योंकि वो छोटे पैमाने पर कारोबार कर रहा होता है, इसलिए सार्फिन के साथ उसका बराह रास्त जो है वो रब्ता होता है और वो सार्फिन की पसंद और नापसंद से वाकफ़ होता है और उसके मुताबिक अशिया रख कर जो है वो सार्फिन की ज़रूरतें पूरी करता है। पॉइंट नंबर 7 जो है वो है ज़ाती ताल्लुकात। वाहिद मिल्कियती कारोबार में जैसे हमने पिछले पॉइंट के अंदर भी बात की, सार्फिन से भी जो है वो बराह रास्त ताल्लुकात होते हैं और अपने मुलाजमीन जो हैं उनसे भी जो है वो ज़ाती नोयत के जो है वो आपके ताल्लुकात होते हैं, जिसकी वजह से मालिक जो होता है वो उनके मसाइल को भी बखूबी जानता है और उनकी बर वक़्त मदद करके उनके मसाइल को हल भी कर सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आसान रसाई। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार में जो सार्फिन होते हैं उनकी रसाई जो है वो आसान होती है, क्योंकि ये अमूमन घरों के नज़दीक तरीन जो है ये कारोबार वजूद होते हैं। इसी तरह से नशर व अशात की बचत है। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है उसमें आजर, क्योंकि उसकी अशिया जो है वो महदूद मिकदार में और महदूद पैमाने पर तैयार होती हैं, इसलिए उसे अपनी अशिया जो है उनकी फ़रोख्त के लिए कोई लंबी चौड़ी नशर व अशात जो है उसको भी करने की ज़रूरत नहीं होती। 10वां पॉइंट है आसान ख़ात्मा। तो वाहिद मिल्कियती कारोबार जो है इसको आसानी से ख़त्म भी किया जा सकता है, क्योंकि इसे ख़त्म करने के लिए किसी भी किस्म की जो है वो हमें कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो कारोबार को जो फ़रोख्त करना या ख़त्म करने के हवाले से सिर्फ चंद दिन के जो है वो कहने की बात है और इसमें जो है वो किसी वक्त भी कारोबारी सरगर्मियों को ख़त्म किया जा सकता है। लचकदारी से मुराद ये है
کہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں حالات کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق واحد آجر جو ہے وہ اپنے کاروبار میں تبدیلیاں لا سکتا ہے. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی یا قانونی لوازمات پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 12 پہ ہے مصارف میں کمی. تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے جو کہ چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی تجربہ کار ماہرین کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور فرد واحد جو ہے وہ بذات خود اور اپنے اہل خانہ میں سے لوگوں کو کام پر لگا کر اپنے اخراجات میں بچت کر سکتا ہے. اسی طرح سے ٹیکس میں بچت ہے. واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی کاروبار سرگرمیاں محدود پیمانے پر ہونے کی وجہ سے واحد آجر جو ہے اس کا منافع یا آمدن کم ہوتی ہے. اس لیے واحد ملکیتی کاروبار میں یا تو ٹیکس ادا ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا بھی جائے تو بہت ہی کم جو ہے وہ ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 14 ہے دھوکہ دہی میں کمی. تو واحد ملکیتی کاروبار میں تمام کاروباری معاملات اور جو لین دین ہوتا ہے وہ فرد واحد خود کرتا ہے، اس لیے اس میں فراڈ وغیرہ کا جو عنصر ہے وہ بہت ہی حد تک کم ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 15 ہے قرض حاصل کرنے میں آسانی. تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں دوست احباب سے قرضہ لے کے آپ اپنی ضروریات کو جو ہے وہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 16 ہے خوش اخلاقی. تو واحد ملکیتی کاروبار میں تمام تر جو منافع ہے وہ واحد آجر کو ملنا ہوتا ہے، اور نقصان کی صورت میں بھی واحد آجر جو ہے اسے ہی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس قسم کے کاروبار کے اندر جو فرد واحد ہوتا ہے وہ صارفین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جس سے اس کے کاروبار پر مثبت اثرات میں جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17 ہے جی تشکیل کے اخراجات. تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی تشکیل انتہائی سادہ اور اس کے تشکیل کے حوالے سے اخراجات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی قانونی یا رجسٹریشن فیس بھی نہیں ہوتی، اور آپ اس کو محدود سرمایہ کے ساتھ جو ہے شروع کر سکتے ہیں. مکمل منافع ہے. چونکہ واحد ملکیتی کاروبار میں فرد واحد کاروبار کرتا ہے، اس لیے وہی کاروبار جو ہے اس میں سے حاصل ہونے والے منافع کا جو ہے وہ مکمل مالک ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 19 ہے ایمانداری. تو واحد ملکیتی کاروبار میں چونکہ فرد واحد کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، لہٰذا وہ کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا ہے. ذاتی تسکین ہے. اس قسم کے کاروبار میں تمام کام جو ہے فرد واحد کی زیر نگرانی سر انجام دیے جاتے ہیں، لہٰذا جو فرد واحد ہے اس کو ذاتی تسکین حاصل ہوتی ہے کہ ہر کام بہتر طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 21 ہے کاروباری ساکھ. فرد واحد جو ہے وہ اپنے صارفین سے اس کا چونکہ براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے کاروبار کو ان کی ضروریات اور ذوق کے مطابق چلا کر کاروبار کی ساکھ میں بھی اضافہ کرتا ہے. دولت کی مساوی تقسیم ہے. واحد جو اس میں واحد مالک ہے، واحد آجر ہے، ٹھیک ہے. واحد ملکیتی کاروبار میں ترقی کی وجہ سے جو دولت ہوتی ہے وہ چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے جو ہے اس کا جو دولت کا ارتکاز ہے وہ چند ہاتھوں میں رہنے کی بجائے دولت مختلف ہاتھوں میں جاتی ہے، جس سے امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 23 ہے جی کاروبار جو ہے واحد ملکیتی کاروبار بہت سے افراد کو جو ہے یہ روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے. اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 24 ہے آسان انتقال پذیری. یہ آپ اس کے خصوصیات میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے واحد آجر بغیر کسی قانونی رکاوٹ کے اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کو منتقل کر سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک ہمارا پورشن تھا. دوسرے پورشن کی طرف موو کرتے ہیں جس میں واحد ملکیتی کاروبار کے کچھ نقصانات بتائے گئے ہیں، جس میں مالی کمزوری ہے. تو واحد ملکیتی کاروبار میں کیونکہ فرد واحد جو ہے وہ اپنے کاروبار کو سرمایہ فراہم کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس جو ہے وہ محدود ذرائع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر اس کو مالی کمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. غیر محدود ذمہ داری اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، کیونکہ اس میں نقصان کی صورت میں جو ہے وہ کاروبار بھی بند ہوگا اور قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لیے مالک جو ہے اس کی ذاتی جائیداد تک جو ہے فروخت کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے ذاتی قابلیت پر انحصار ہے. واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی کامیابی جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے فرد واحد پہ. اس کی بیماری یا اس کی کسی بھی مشکل میں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار جو ہے اس کے ناکام ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. حصول قرض میں مشکلات ہیں. واحد آجر جو ہے اس کی مالی ساکھ اگر بہتر نہ ہو اور ضمانت وغیرہ کے لیے جائیداد موجود نہ ہو تو پھر قرض جو ہے اس کو حاصل کرنے میں کافی زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ماہرین کی خدمات ہیں.
تو فرد واحد جو ہے اس کے سرمایہ اس کا کم ہوتا ہے، اس لیے وہ مختلف شعبوں کے ماہرین جو ہے ان کی خدمات حاصل نہیں کر پاتا۔ کام کی غیر مؤثر تقسیم ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار میں کام کی تقسیم جو ہے وہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اکیلے مالک جو ہے اس کے سر پہ ہر چیز کی ذمہ داری ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ تمام سرگرمیوں کو سر انجام دینے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کی لاگت ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے وہ واحد آجر کو خام مال کی جو ہے مقدار کیونکہ وہ کم خریدنا پڑتی ہے، اس لیے اسے عموماً جو ہے وہ زیادہ قیمت پر جو ہے وہ خام مال دستیاب ہوتا ہے، جس سے اس کی لاگت پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نقصان کا مکمل بوجھ ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار میں نقصان کا بوجھ جو ہے وہ واحد آجر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کاروبار جو ہے اس کا سارے کی ساری ذمہ داری فرد واحد پر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ناپائیداری ہے، کاروبار کی یہ تنظیم جو ہے یہ بہت ناپائیدار ہوتی ہے، کیونکہ مالک جو ہے اگر وہ کسی حادثے یا بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کاروبار بھی ختم تصور کیا جاتا ہے۔ عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرد واحد جو ہے وہ اپنے کاروباری حسابات اور سرگرمیوں کی اشاعت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کاروبار کو چلانے اور ختم کرنے کے لیے کوئی قانونی ضابطہ موجود ہے۔ آڈٹ سے مستثنا ہے، تو فرد واحد کا جو کاروبار ہوتا ہے اس کی آڈٹ یا انسپیکشن وغیرہ جو ہے ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ایک کاروبار جو ہے اس کی صلاحیتوں کو صحیح طور پر پرکھنے اور جانچنے میں جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کاروباری تسلسل ہے، فرد واحد جو ہے وہ ظاہر اس کی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بعض اوقات اس کا کاروبار جو ہے اس میں تسلسل کو جاری رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، جس سے کاروبار کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مراعات کا حصول ہے، حکومت کی طرف سے کاروبار کی ترقی کے لیے بعض اوقات مراعات کا جو اعلان ہوتا ہے وہ عموماً چھوٹے کاروباروں کو جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی۔ غلط فیصلے ہیں، اس قسم کے کاروبار کے اندر جو ہے کیونکہ مالک نے تمام فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات اس کے اپنے کیے ہوئے فیصلے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وسعت میں دشواری ہے کہ اس قسم کے کاروبار کے اندر فرد واحد کو اپنے سرمایہ پر جو ہے وہ انحصار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ضرورت کے تحت وہ اپنے کاروبار کو وسعت نہیں دے سکتا۔ قانونی تحفظ کا نہ ہونا ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کے لیے کوئی قانونی تحفظ یا مراعات اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو ہے یہ اکثر جو ہے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ ملازمین کی ترقی کا فقدان ہے، تو کاروبار چونکہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے، وسعت کے مواقع کم ہیں، اس لیے اس میں ملازمین کی ترقی بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ انتظامی امور میں مشکلات ہیں، تو اس کاروبار کے اندر تمام تر انتظامات جو ہیں فرد واحد نے سر انجام دینے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نشر و اشاعت کا نہ ہونا، تو آج کل کے جدید دور میں کاروباری ترقی کے لیے نشر و اشاعت بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن فرد واحد جو ہے کیونکہ اس کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ نئے پیداواری طریقوں کا فقدان ہے، اس کاروبار کے اندر چونکہ سارے نقصان جو ہے اس کا بوجھ فرد واحد کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اس لیے پیداوار کے جو نئے طریقے ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کر پاتا، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کے کاروبار میں ترقی کے جو ہے وہ چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔